Bismillahirrahmanirrahim। नाज़रीन, इस वक्त हम बारगाह हैदरी में अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अली हैदरी साहब के पास आए हैं। तो हज़रत इस चीज़ की ज़रा वजाहत फरमाइएगा कि ये जो शिया ज़ाकिर आसिफ अलवी ने जो वजाहती बयान जारी किया है उस पर आप क्या राय इरशाद फरमाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शिया ज़ाकिर आसिफ नामी बदबख्त और जहन्नमी इंसान ने गुज़श्ता दिनों जो हुज़ूर अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया ताजदार सदाक़त खलीफतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला फ़स्ल अलल इतलाक़, खलीफ़ा अव्वल अलल इतलाक़ हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बदतरीन गुस्ताखी की और सरी इहानत का इर्तिकाब किया और उस दोज़खी और जहन्नमी इंसान ने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ कुफ्र के लफ्ज़ को मंसूब किया, आप पर इसका इतलाक़ किया। ये खुली बगावत है इस्लाम से, कुरान और सुन्नत से, तालीमात इस्लाम से, अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान ये कि आपकी सहाबियत को अल्लाह तबारक व तआला के कुरान ने पूरी सराहत के साथ बयान फरमाया है। ये वाहिद सहाबी हैं 1.25 लाख सहाबा में जिनके शरफ़ सोहबत को और सहाबियत को कुरान ने वाज़े लफ्ज़ों में बयान किया है। सो आपकी हस्ती इंतहाई मुक़द्दस है, मोहतरम है और मुअज़्ज़म है। आपकी सहाबियत का इनकार कुफ्र है, आपकी तौहीन और इहानत ये इस्लाम से खुली बगावत है। और उस बदबख्त इंसान ने आपके हवाले से जो बोला वो सोशल मीडिया पर मौजूद है। वो इतने बेअदबी वाले, तौहीन और इहानत वाले जुमले और अल्फाज हैं कि जिनको हम ज़बान पर भी लाना जायज़ नहीं समझते। वो अल्फाज सुन के हमारे तो कलेजे मुंह को आ रहे हैं और दिल दहल गए और हमारे ऊपर तो एक अजीब दर्द तकलीफ़ की एक कैफियत इस हवाले से तारी है और उसका इजहार भी हमने किया है। इस पर प्रॉपर हमारा एक लेक्चर, खिताब, स्पीच बाकायदा रिकॉर्डेड इस वक्त मौजूद है। वो सोशल मीडिया पर चल रही है, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, दीगर चैनल्स पर, वहाँ आप तफसीलन उसको देखें। हमने शिया कुतुब से उसकी इस गुस्ताखी और बाकी तमाम आले तशय्यो जो सहाबा की निस्बत गुस्ताखी वाला अक़ीदा रखते हैं उसका हमने शिया किताबों से रद्द किया है और आले बैत अतहार की ज़बानी उसका रद्द किया है। मौला अली के इरशादात की रूह से हज़रत इमाम जाफ़र सादिक और दीगर आले बैत अतहार के नफूस कुदसिया के इरशादात से हमने शिया के नज़रिए को रद्द किया और एक इल्मी हमने उसका ऑपरेशन किया है। वो ज़रूर आप उसको समात कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप फैलाइए। बाकी गुजारिश ये है कि हमारे नज़दीक तो
جو کچھ وہ ہوا ایسا کرنے والا وہ دائرہ اسلام سے خارج شخص ہے، اور وہ منکر قرآن و سنت ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے انحراف بلکہ ان کا انکار کرنے والا شخص ہے، اور ایسا شخص قطعاً مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ کسی پرلے درجے کے غلیظ ترین کافر کا ہی ایسا عقیدہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے اور اس طرح کے عقائد والے لوگوں کے شر سے پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ آپ جو وضاحتی بیان آیا ہے وہ میں نے دیکھا ہے، اس وضاحتی بیان کے اندر وہ دجل و فریب سے کام لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی خلیفہ سے میری مراد یزید ہے، اور بی بی سے میری مراد سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے وہ ہیں، اور دربار میں وہ گئی تھیں اور وہاں جا کے انہوں نے اپنے حق کی آیات پڑھی تھیں، تو میرا بیان سیاق و سباق سے کاٹ کر اس کو جو وائرل کیا جا رہا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دھوکہ، فراڈ ٹھیک ہے، آج اس کی منڈیاں لگی ہوئی ہیں اور مارکیٹیں باقاعدہ اس حوالے سے، اور یہ سلسلہ پورے عروج پر ہے، لیکن اتنا بھی دھوکہ نہیں چل سکتا کہ آپ جو وہ اس انداز میں وہ بیان کچھ اور اب اس کو کچھ بنا کے تو اس کے ذریعے وہ بچنا چاہتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھے، میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب اس نے بچنا نہیں ہے، اس کو جو آگے اپنی نظر آ رہی ہے صورتحال اور جو اس کو اس وقت محسوس ہو رہا ہے، وہ بڑا اس وقت بوکھلایا ہوا ہے، گھبرایا ہوا ہے اور بڑا خوف زدہ ہے، اور اب اس ڈر کے مارے اس نے یہ اس طرح کر کے بات کو بالکل وہ کچھ اور بات ہے، یہ کچھ اور بات ہے جو وضاحتی بیان کے اندر وہ کر رہا ہے۔ اس بدبخت کا ایک یہ بیان نہیں، اس سے پہلے کہ اس کے کئی خطابات سپیچز موجود ہیں، سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں، اس نے متعدد اپنے بیانات کے اندر حضرت تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی کو ہٹ کیا ہے، اور اب بھی صدیق اکبر پر اس نے حملہ کیا اور آپ کی ہستی پر حملہ کیا، اور کمینہ کہہ رہا ہے کہ میں خلیفے سے مراد یزید تھا اور بی بی سے مراد سید زینب تھی۔ اور باغ فدق کا یزید سے کیا لینا دینا؟ باغ فدق کا معاملہ اس سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا تعلق؟ باغ فدق کا معاملہ تو افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوا تھا۔ باغ فدق کا تو تعلق ہی کوئی نہیں دربار یزید سے، یزید کے ساتھ یا سیدہ زینب کے ساتھ اس کا تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ کس طرح دھوکہ دینا چاہتا ہے؟ یہ پوری دنیا جان چکی ہے۔ اس کمینے انسان نے باغ فدق کی بات کی ہے کہ سیدہ کو مانو پر باغ فدق نہ مانو تو آپ نے کچھ نہیں مانا، یہ اس کے الفاظ ہیں، اور پھر باغ فدق کی بات کر کے اس پر پھر آگے اس کمینے انسان نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ کے حوالے سے کہا کہ سیدہ پاک نے اپنے حق کی، یعنی یہ جو حق وراثت ہے اس پر وہ کہہ رہا تھا کہ 50 آیتیں پڑھی اور اپنا حق اس کو ثابت کیا، فضیلت ثابت نہیں کی، حق ثابت کرنے سے جو ہے وہ یہ اور فضیلت ثابت کرنے سے یہ پھر آگے سارا تبصرہ اس نے کیا۔ تو یہ بات اس نے باغ فدق کی شروع کر کے اس میں پھر آگے اس نے حضرت جناب صدیق اکبر سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں ہستیوں کے والے سے بات کی، اور اس میں پھر اس ظالم اور درندے نے اور اس اسلام کے منکر نے، قرآن کے منکر نے، حدیث کے منکر نے، اس دجال نے، اس شیطان اور لعین نے، ازلی بدبخت نے اور اس جہنمی کتے نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وہ عظمت اور آپ کی صداقت اور آپ کی شان والا پر حملہ کیا، اور ایسا خطرناک حملہ کیا اس نے، اور یہ شیعہ سارے ایسے ہی کر رہے ہیں آج کل محرم میں، آپ باقاعدہ نکال لیں دیکھ لیں ان کا ریکارڈ، اور پہلے کا بھی ہے، یہ ان کی روایت ہے، یہ شروع سے عبداللہ ابن سبا کا ٹولہ
یہ ان کا اصل ایجنڈا ہی اسلام کے خلاف ایک جو وہ سازشیں، اسلام کے خلاف پروپیگنڈے، اہل اسلام اور مقدسات اور کہہ لیں کہ اسلامی معتقدات اور نظریات، ان کے خلاف ایک ماحول بنانا اور لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کرنا، اسلام سے دور کرنا، حقیقی تعلیمات سے دور کرنا، یہ ان کا اصل ایجنڈا ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بندہ یہ دجل سے کام لے رہا ہے، فریب کر رہا ہے، دھوکہ دینا چاہتا ہے، اور ایک بار یہ پھر فراڈ کرنا چاہتا ہے۔ یہ فراڈ اب نہیں چلے گا۔ میں پوری امت مسلمہ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جس طرح پوری دنیا ایسٹ ٹو ویسٹ اینڈ نارتھ ٹو ساؤتھ دھرتی پر رہنے والے ہر صدیق اکبر کے غلام نے جس طرح اس موقع پر اپنے جذبہ ایمانی کا اظہار کیا ہے، اور جس طرح روافظ اہل تشیع ابن سبا کی نسل کو سبق سکھانے کا ایک باقاعدہ طور پر پروٹیسٹ، احتجاج اور تحریک چلائی ہے، میں پوری امت مسلمہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس تحریک کو اسی طرح کنٹینیو کیجئے گا، اور اس کو مسلسل اسی طرح چلانا ہے، چھوڑنا نہیں۔ ہم نے ابن سبا کی اولاد کو باقاعدہ جو وہ اس معاملے میں سبق سکھانا ہے، اور ہم نے ان کی زبانوں کو بند کرنا ہے۔ جو زبانیں صحابہ کے خلاف بھونکتی ہیں، ان زبانوں کو ہم نے باقاعدہ بند کرنا ہے، اور ایسی زبانوں کو روکنے کے لیے ہمیں جو بھی کرنا پڑے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ہماری جانیں حاضر، ہمارے بچے حاضر، ہمارے ماں باپ حاضر، ہمارے خاندان حاضر، ہمارا جو کچھ ہے وہ سب حاضر۔ کس کے لیے؟ حضور اور حضور کے صحابہ اہل بیت کی عزتوں کے لیے۔ ہم جیتے ہیں ان کی عزتوں پر پہرا دینے کے لیے، اور مریں گے ان کی عزتوں پر پہرا دینے کے لیے۔ ہمارا جینا مرنا حضور اور حضور کی تمام نسبتوں کے تحفظ اور ان کی ناموس کی حفاظت کے لیے ہے۔ سو اس حوالے سے پوری دنیا جس طرح ایک مرتبہ اٹھی ہے، یہی آپ کی پوزیشن، بلکہ اس سے بھی زیادہ ولولہ، اس سے بھی زیادہ جذبہ، اور اس سے بھی زیادہ ایک ہمہ، اور اس سے بھی زیادہ ایک جو وہ غلغلہ ہونا چاہیے، اور اس سے بھی زیادہ غیرت ایمانی کا مظاہرہ باقاعدہ ہونا چاہیے۔ اس سلسلے کو روکنا نہیں، اس کو باقاعدہ کیفر کردار تک پہنچا کے پھر چھوڑنا ہے، اور اس کو باقاعدہ طور پر جو اس کی سزا بنتی ہے کہ اس کو سی 295 کے تحت اندر کیا جائے، اور ایسے لوگوں کو تو جو وہ باقاعدہ طور پر پھانسی کے پھندے پہ لٹکانا چاہیے، جو بدبخت حضور کے صحابہ کو، امہات المومنین کو اور اہل بیت اطہار کو، ان کو بھونکنے والے ایسے لوگوں کو تو سولی پہ لٹکانا چاہیے، پھانسی کے پھندے چڑھانا چاہیے ایسے لوگوں کو، تاکہ یہ دھرتی اس طرح کے غلیظ لوگوں سے، خبیث لوگوں سے، گندے لوگوں سے، اور اس طرح کے کہہ لیں کہ ولد الزنا اور اس طرح کی ناجائز متع کی جو پیداوار ہے، ان سے، ان گندے خلیظ وجودوں سے دھرتی پاک ہو سکے، اور پوری دنیا امن کا اور سکھ کا سانس اس معاملے میں لے سکے۔ سو میں تمام اہل اسلام کو یہ جس طرح کا ایک سٹینڈ لیا امت مسلمہ نے عزت و ناموس صدیق اکبر پر، اس پر پوری دنیا کو، اہل اسلام کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور گزارش بھی بارے دیگر کرتا ہوں کہ اسی طرح آپ نے اس محاذ پر ڈٹ کے رہنا ہے ہمیشہ کے لیے۔ انشاءاللہ عز و جل فتح، کامیابی، کامرانی، اللہ کی مدد و نصرت ہمیشہ اہل حق، اہل سنت و جماعت، اہل اسلام کے ساتھ رہے گی، اور صبح قیامت تک نام میرے محبوب علیہ السلام کا، حضور کے صحابہ اہل بیت کا، اور حضور کی تمام نسبتوں کا رہے گا، اور ہمیشہ عزتیں انہی کی ہوں گی، اور پھر آگے ان کی ہوں گی جو ان کے غلام ہوں گے۔ مولا تعالی ہمیں ہر طرح کے بیروپیوں سے محفوظ فرمائے۔ اور یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں، وہ جو اہل سنت کا ایک دھڑا جس نے ایک سنی عالم دین کے صرف لفظ خطائز دیادی پر پچھلے 2-3 مہینوں سے ایک ہنگامہ بپا کر رکھا ہے، اور ایک طوفان بدتمیزی، گالم گلوچ اور انتہائی بازاری لب و لہجہ اختیار کر رکھا ہے، ان لوگوں کو بھی یہاں میں کہتا ہوں ذرا اپنے ہاں گریبان میں جھانکو۔ تمہارے ہاں اگر کوئی رتی برابر بھی خیرت ہے، رتی برابر بھی ہے، نہیں ہے، لیکن ہے، تو پھر جو تم باولے کتوں کی طرح ایک سنی عالم دین پر بھونکتے رہے ہو، اس طرح یہاں پر بھی تن کے جواب ان کو دو، پھر مانے ہم تمہیں کہ تم سچے ہو۔ دجالو، فراڈیو، اہل سنت کے لٹیرو، ڈاکوؤ، آج تک اہل سنت کے نام پر کھایا، اہل سنت
کہ لوگوں سے تم نے جو وہ جیبیں خالی کی اور اہل سنت کا چندہ بٹورا اور اہل سنت کا آج تک کھا کھا کے تو یہ بڑے بڑے وجود تم نے یہ ہاتھیوں کی طرح تم نے یہ تیار ہوئے تم، تو آج تمہیں حیا ہے تمہارے اندر؟ سنی عالم دین کو تم نے کون سی گالی ہے جو نہیں دی؟ وہ اہل سنت کے عالم دین جس کی پچھلی 25-30 سالہ زندگی گواہ ہے، اس نے روافظ کے دانت کھٹے کیے، اس نے اہل تشیع کو چار شانو چت کیا، اور اس نے خوارج اور نواسب کہہ لیں کہ بھئی ان کا رستہ روکا، اور تمام سازشیوں سے اسلام کے تحفظ کی بات تو وہ کرتا رہا، اور اسلامی تعلیمات کے کہہ لیں فروغ کی اور اسلامی تعلیمات کے ابلاغ و تبلیغ کی اور اسلام کے حقیقی چہرے کی وہ بات کرتے رہے آج تک، اور پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت کے نظریات کا دفاع کرتے رہے اور اہل سنت کے عقائد پر پیرا دیتے رہے۔ اس سنی عالم دین سے تو صرف اتنی بات کہ ایک خطا اجتہادی کا لفظ انہوں نے بول دیا، اس پر تم نے پورے پاکستان پوری دنیا میں کانفرنسز کی، جلسے کیے، پروگرامز کیے، گالیاں دی، ماں باپ کی گالیاں دی، مری ہوئی ماں کو گالیاں دی، شرم آنی چاہیے، اور بوڑھے باپ کو گالیاں دی تم نے۔ بدبختو، اس بزرگ عالم دین پر یہ تمہارا رویہ تھا، اور آج اس وقت ایک شیعہ اور وہ کہ جن کی شروع سے روایت صحابہ کی گستاخیوں پر مبنی ہے، جن کی ساری تاریخ صحابہ اہل بیت اطہار امہات المومنین کی گستاخیوں پر مبنی ہے، جو قاتلین امام حسین ہیں، جنہوں نے کربلا میں حضور کے خانوادہ کو قتل کیا، کروایا، یہ شروع سے آج تک دندہ جو جن لوگوں نے اسلام کے خلاف یہ گورکھ دندہ کیا اور اسلام کو روکنے کے لیے، اسلام کا راستہ روکنے کے لیے اور اسلام اور اہل اسلام کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے شروع سے لے کے آج تک اس طرح کی مذموم کارروائیاں ہمیشہ انہوں نے کی، ان کے حوالے سے اب ویسے بولو باہر نکل کے جیسے تم نے سنی عالم دین پر بولا تھا، اس طرح کی زبان یہاں چلاؤ، پھر ہم بھی یہ کہیں کہ واقعی تم اہل سنت کے درد میں تب بول رہے تھے۔ لیکن اگر آج یہاں پر تم آ کے بھیگی بلی بن کے اور دو چار لفظ صرف یہ کہ سنجیدہ فکر اور میں مخلص، تو ان میں کون سنجیدہ فکر ہے؟ ان میں کون؟ صحابہ کے گستاخوں میں بھی کوئی مخلص ہے؟ وہاں بھی کوئی سنجیدہ فکر ہے؟ تو کوئی حیا کرو۔ اور اہل سنت بھی باقی دیکھیں، اس وقت ایک سنی عالم دین کے خلاف طوفان بدتمیزی بپا کیا، ننگی گالیاں، بازاری انداز اختیار کیا، اور گویوں، ڈانسروں سے بھی آگے نکل کے بغیرتی کا اظہار کیا گیا، اور شعبدے بازوں کو بھی اس معاملے میں پیچھے چھوڑ کے اس سے آگے نکل کے سنی عالم دین کو ہٹ کرتے رہے تم۔ اب اس موقع پر باقاعدہ بولو، اس طرح کو دو چار کانفرنسز شان صدیق اکبر پر کر کے یہاں سے لے کے ایران تک شیعوں کو للکارو ذرا، پھر ہمیں سمجھ آئے کہ تم، ہاں ہم دیکھیں اور یہ محسوس کریں اور ہم بھی کہیں کہ تمہارے اندر باقی اسلام کا، اہل سنت کے عقیدے کا، اہل سنت کے نظریات کے تحفظ کا درد تھا، اور اگر نہیں تو تم کبھی نہیں کرو گے، میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کبھی نہیں کرو گے۔ تو اہل سنت اس سے سمجھیں کہ یہ ان کے ایجنٹ ہیں، ایجنٹ، یہ جو کچھ ہو رہا ہے پچھلے 2-3 مہینوں سے جنہوں نے کیا اہل سنت کا نام لے کر، یہ سب ان کے ایجنٹ ہیں، اور یہ ایران کی گرانٹ سے پل رہے ہیں، ایران کا خمس ایران کا کھا رہے ہیں، یہ ایرانی ہڈیوں پہ پلنے والے ہیں، کچھ ڈائریکٹ یہاں سے اور کچھ براستہ لندن اور براستہ UK، یہ سب ان کا یہ سسٹم چل رہا ہے اور یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ یہ سریے ان لوگوں سے بچیں اور ان سے مکمل طور پر اہل سنت اجتناب کریں، اپنی سٹیجوں پر ایسے لوگوں کو نہ آنے دیں۔ یہ دیکھ لیں، سب کے چہرے یاد کر لیں، یہ جنہوں نے اہل سنت کے خلاف ابھی پچھلے 2-3 مہینوں میں جو کچھ کیا وہ ساری دنیا کے سامنے، یہ جو اس میں شامل تھا، میں پوری اہل سنت سے کہہ رہا ہوں اپنے سٹیجوں پر ان میں سے نہ کسی نقیب کو بلانا، نہ نعت خان کو بلانا، نہ کسی خطیب کو بلانا، نہ ان میں سے کسی پیر کو بلانا، ان سے اجتناب کریں۔ اہل سنت جاگ جائیں، حالات بڑے اس وقت ایک حساس اور ایک انتہائی سینسٹیو سچویشن میں ہیں، اس لیے ان حالات کو سمجھیں اور اپنے عقائد و نظریات کے تحفظ کے لیے اٹھیں۔ تو یہ پورا ٹولہ یہ انہی کا ہے، اس لیے ان سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے۔ اہل سنت 14 صدیوں سے جو ہمارے نظریات ہیں ان کا تحفظ اس دھرتی پر، اس سرزمین پر، بر صغیر پاک و ہند، ہمارے اس علاقے میں جنہوں نے واقعی ابھی ماضی قریب میں کر کے دکھایا، وہ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان قدس سرہ العزیز آپ کا وجود مسعود ہے، اور ہم اعلیٰ کے غلام، اعلیٰ کے نوکر،
آلاز کی فکر کے خادم انشاءاللہ ہم جتنی اللہ نے توفیق بخشی ہے وہاں تک ہم عقائد و نظریات اہل سنت کی بات کریں گے. کل بھی اعلیٰ حضرت کے غلام اہل سنت کے عقائد و نظریات پر پیرا دینا اور اہل سنت کے عقائد کے بورڈرز پر ایک مجاہد کے طور پہ کھڑے ہو کر حفاظت کرنا، یہ کام کل بھی اعلیٰ حضرت کے غلاموں کا تھا، آج بھی اعلیٰ حضرت کے غلاموں کا ہے، اور صبح قیامت تک یہ صحرا میرے امام احمد رضا کے غلاموں کے سر رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی محبت، حضور کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، صحابہ کبار کی محبت، اولیاء اخیار کی محبت، علماء حقہ اہل سنت و جماعت، سچے علماء اہل سنت کی محبت، قرآن و حدیث کی محبت، اور دین اسلام اور تعلیمات اسلام کی محبت، اور ان تمام کی عظمتوں پر پہرا دینے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.